कुरैशी साहब सामने अब इसको समझे, आज आप भी बैठे हुए हैं, ये भी है, आप भी। ये जो शिया काफिर के नारे लगते हैं, बिला वजह को उम्मत के अंदर एक नारा लगा देते हैं, कहीं कहीं जो है वो फेसबुक पर, कहीं इधर, इसको भी आज ख़त्म करें कि भाई ये क्या आप लोगों ने किया हुआ है, जब सारे मकातिब फिक्र यहाँ बैठते हैं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, इसके लिए भी मैं समझता हूँ, अभी हालांकि पिछले साल ये जो इनकी एक तंजीम है JDC, उन्होंने नुमाइश पे एक प्रोग्राम रखा। जी आप आए गए, भी तशरीफ, आप भी गए थे? मैं भी गया, और आपकी बड़ी ज़बरदस्त, मैंने सुना तकरीर की थी आपने। अच्छा, मैं भी वहाँ गया था। तो मैंने वहाँ भी यही बात की थी कि मैं यहाँ आकर मुझे ये अफसोस हो रहा है कि मैं इससे पहले क्यों नहीं आया। मैंने ये जुमला, तो वहाँ मैंने इनको ये दरख्वास्त की कि जो इत्तेहाद आप ऊपर स्टेज पे हमें दिखा रहे हैं, उलमा में मोहब्बत, बल्कि मुझे एक कंठा पकड़ाया गया और एक शिया आलिम खड़े हुए और मुझे कहा गया कि आप इनके गले में डालें। ठीक है, मैंने डाला। और एक फूलों का कंठा उन्हें पकड़ाया गया और उन्हें कहा गया कि वो मेरे गले में डाला गया। चलो, ये यानी ये हुआ कि मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने मुझे इकराम दिया, इज्जत दी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये इकराम ऊपर से नीचे तक आना चाहिए। सही। अच्छा, नीचे वाला जो इनका तबका है, मैं कल ही कुरैशी साहब को एक वीडियो दिखा रहा था। डॉक्टर साहब, आप सुन भी नहीं सकते, आप वो सुन नहीं सकते। तो जब इस तरह की बातें पब्लिक में आती हैं तो पब्लिक तो बेसाख्ता मुंह से निकलता है काफिर है, जो कि नहीं निकलना चाहिए ना। वो आप वीडियो देखेंगे, अच्छा, लेकिन तो उसके बाद आप कहेंगे जिसने भी कहा है सच कहा है। हाँ, अच्छा। तो ये एहतियातें जो नहीं बरती जाती, ये एहतियातें बरतनी चाहिए। और ये एहतियातें बहुत जरूरी है। देखिए, अब मैसमी साहब या इन जैसे जितने भी इनके बड़े उलमा हैं जो इनके यहाँ मुस्तनद कहलाते हैं, उनको ये चाहिए कि ऐसे नामों की लिस्ट जारी करें कि ये हमारे उलमा नहीं हैं, ये हमारे मुफ्ती नहीं हैं, हमारा अकीदा और नजरियात जो ये बयान कर रहे हैं वो नहीं है। जैसे एक मरतबा जमीयत अहले हदीस से जारी की थी कि हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो मैंने मुझे याद है, जी हाँ, मुझे याद है इसहाक झालवी वाले के बारे में। तो इस तरह फिर ये है कि लोगों को बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो समझेंगे जी इन्होंने तो अपनी जमात से ही निकाल दिया इन लोगों को। लेकिन वैसे उमूमी तौर पे शिया काफिर नहीं, ये लफ्ज़ गलत है। वो जो अकायद बयान कर, अगर इजाजत हो तो मैं जुमला बयान, नहीं, जुमला तो वो जो बयान कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, वो हो सकता है वो अपने तौर पे कर रहे हो, नहीं वीडियो है, नहीं अपने तौर पे कर रहे हो सकता है कौम कर रहा हो डॉक्टर साहब मजमा। अच्छा भाई, बात आप लोग सब सुन ले, मैं सुननी हूँ भाई, सवाल इसलिए कर रहा हूँ, अभी शुरू हो जाएंगे। हाँ, अपने मतलब का सवाल कर रहा है भाई, मैं कर रहा हूँ इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ जी। मजमा जब सामने बैठा हो ना डॉक्टर साहब, मजमे के अंदर एक जाकिर बयान कर रहा है तो पूरे मजमे में बयान करे। और आजकल तो ऐसा दौर है कि कोई बात हमारी छुप नहीं सकती। हम तो वहाँ वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, जब ये माइक लगा के जाते हैं हमें, तो हम वहाँ भी डर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी माइक ऑन है। तो आप कैसी बातें करते हैं जो कहते हैं माइक ऑन? आप ऐसी बातें ना करें। कभी बात कर लेते हैं हम, हंसी मजाक, कोई भी ऐसी बात किस किस्म का हंसी मजाक जो हम चाहते हैं मौलवी सुने, आम पब्लिक ना सुने। हम तो सारे कुएं के मेंढक हुए ना, तो कुएं वाला कुएं के अंदर जो कुछ भी करे, हाँ, वो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन पब्लिक के सामने। मिस्त्री साहब, आप जवाब दे इसका, ये बताएं इसमें, क्योंकि देखिए ये मसले को आज हल करें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलशुदा मसाइल को हल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। इस ज़माने में जो शिया काफिर का नारा लगा था वो एक सियासी नारा था। हाँ। आज वो सब गायब हो गए हैं, आज सब वो गंदगी के ढेर में पड़े हुए। और इसमें मेरे कायद हज़रत आयतुल्लाह शेख साजिद नकवी साहब का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल रोल है। अगर शिया काफिर होते तो MMA के सीने में ना बिठाया जाता। वाह। अगर शिया काफिर होते तो MMA को आगे बढ़ाने में कोई हिम्मत नहीं करता, आगे ना लाते। और MMA अगर शिया काफिर होते तो मुझे ट्रेजरर नहीं बनाया जाता। जब बनाया गया तो एक बुजुर्ग निकाल के लोग कहेंगे कि शिया ही मिला था, एक अमानतदार। देखें, एक ये सियासी मसला था और इस सियासी मसले को अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत ने मिलकर ख़त्म किया, ख़त्म कर दिया। एक मसला जिसकी तरफ फिर ये तजदीद हो गया ना, आपने कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिस तरफ तवज्जो दिलाई, हमने कल भी अर्ज़ किया कि ऐसे लोग दीन में दाखिल होते हैं, दीन के नाम को ख़राब करते हैं और हमारे लिए मुश्किल करते हैं। चंद साल पहले जैसे बताया, बुजुर्ग उलमा ने ऐलान किया, पिछले साल फिर ऐलान हुआ कि ये हमारे अकायद हैं,
اس کے علاوہ کوئی کچھ کہتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ عقائد کل کہیں گے، میں وہ پورے لیٹر لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ہمارا عقائد ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں. میں جو سید الشہداء کی بات کرتا ہوں جی مثلا وہ ہے، یا مثلا اہل سنت کی کتابوں میں بہت سی چیزیں عصیان رسول نعوذ باللہ، مثلا نسیان رسول کا قول آیا ہے، دوسری چیزیں، لیکن ہمارے استادوں نے کہا کہ بھائی یہ چیزیں نہیں لائی جا سکتی. مثلا قرآن مجید میں تحریف، ہمارے میں ایک کتاب لکھ ڈالی گئی، اہل سنت کی کتابوں میں چیز موجود ہے. استاد نے کہا کہ دیکھو نہ ادھر سے بات اٹھاؤ نہ ادھر سے بات اٹھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سندوں کا بھی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اور پھر اگر آپ اپنی کتاب کو اس طرح سے انحراف کا شکار کر دیتے. اس لیے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری مملکت خداداد پاکستان میں مسلمانوں نے مل کر اس مسئلے کو ختم کیا. اور ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ غلط فہمی بھی ہے کہ شیعہ 5% ہیں. اگر گوگل بھی ڈھونڈ لیں، اگر آیت اللہ گوگل کو بھی مانتے ہوں تو 22% تو وہ بھی 22% کہتا ہے. اور سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے 30% تک کہا ہے. ہم 22 اور 30% کے درمیان آپ لوگ ماشاءاللہ چپ چاپ بڑھ جاتے ہیں، اللہ کا شکر. تو اس لیے بعض مرتبہ ہمارے نام سے یا ہمارے طرح کے لباس پہنے ہوئے لوگ اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو دیکھنا یہ کہ ہمارے عقیدے کا وہ حصہ ہے یا نہیں ہے. اور آپ کو جواب مل گیا. دیکھیں میسوی صاحب نے کیا کہا قاری صاحب کہ وہ ہمارے عقیدے کے نہیں ہے، بات صاف کہہ دیا. اور ابھی کچھ دن پہلے بھی میں عرض کروں، میں نام یہ بغیر عرض کرتا ہوں، کچھ دن پہلے بھی ہمارے بزرگوں نے خط جاری کیا، یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا جواب دیا جائے. عمومی خط جاری کیا گیا، اس کے بعد اس کے جواب دیے گئے، اس کو حل کیا گیا کہ بھئی یہ چیزیں ممبروں سے نہیں بیان. اصل میں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. وہ ٹویٹر میں کوئی لکھ دیتا ہے شیعہ کافر، فلاں کافر، یہ کافر، وہ کافر، ختم ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کہ نہیں ہے، اعلان برات کر دیا. اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کو کہا کہ جو ضروریات دین کا منکر ہوگا. آپ کی طرف آتا ہوں مفتی صاحب جی. کنویں کو پاک کرنے کے لیے پہلے ڈول نکالنا ضروری نہیں، پہلے کتا نکالنا ضروری. ہاں جب ہی کنواں پاک. ہاں تو وہ نکال چکے ہیں، کتا پھینک چکے ہیں. کتا نہیں نکل رہا، نکل گیا. وہ آپ اسی کنویں میں اصل میں پرانا عکس نظر آ رہا ہے، تو وہ چھوڑ دیں، نکل گیا. وہ نکلے تو کنواں پاک ختم گیا. اور ہمارے یہاں بالکل واضح طور پر آخری جملہ عرض کر دوں معذرت کے ساتھ کہ جو بھی ضروریات دین ہے اس کا منکر جو ہے وہ دین سے خارج ہے. دیکھیے قاری صاحب کا بھی استدلال بالکل درست ہے، آپ نے بھی بڑی صحیح جواب دیا. قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، آپ نے بھی کہا ہمارے یہاں ہوتی نہیں، تو ہے ہی نہیں. قاری صاحب آپ کا استدلال درست ہے، بالکل صحیح. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سچی سی بات یہ، میں نے پہلے ایک اصول تکفیر جو ہے نا وہ بیان کر دی ہے کہ ضروریات دین کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس میں کوئی مسلک کا چھاپ نہیں ہے. وہ سنی ہے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شیعہ ہے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ وہابی ہے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. نہ تو ہمارے کسی بزرگ نے نام لے کر کسی مسلک پہ کلو ہم پہ فتویٰ لگایا ہے، اور نہ ہی یہ کام درست ہے، اور نہ ہی یہ اصول انصاف کے مطابق ہے. بہت سارے ایسے شیعہ ہیں کہ جن کو بنیادی طور پر اپنے عقیدوں کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بہت اچھے عقائد ہیں، لیکن یہ بات جو پہلے جو میری گفتگو ہے اس کا تسلسل ہے کہ ایک عام شخص کو جو آدمی مسلمان ہو اس کو وہ کافر کہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ، تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کے اسلام میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اگر تقریر یا تحریر کے اندر نبی کی ان مقدس قدسی صفات ان صحابہ پر تبرئ ہوں یا ان کو استغفر اللہ نام لے کر تکفیر کی جائے، یا اس قسم کی چیزیں اوپنلی، ڈاکٹر صاحب ابھی چونکہ ہم ایسے چینل پہ بیٹھے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ابھی یوٹیوب پہ سرچ کریں. میری پرسوں سے طبیعت خراب ہے، آپ یقین کریں نام لے کر، وہ میں نے شاید آپ کی طرف بھی بھیجا ہے کہ نام لے کر حضور کے صحابہ امہات المومنین ان پر لعنت، استغفر اللہ. اب میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، میرے مسلک میں نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی یا حضور کی اہل بیت کے کسی عام فرد، کسی ایک ولی کے خلاف بھی اگر کوئی مولوی، کوئی مجلس پڑھنے والا، وہ پورے پاکستان کے علماء مل کر کہتے ہیں آؤٹ، اور اس کے خلاف خود پرچہ نکالتے ہیں. ابو طالب بیان کرتے ہیں، آپ تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، میری پلیز اس بات کو پورا ہونے دیں. ہمیں بہت بڑا گلہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا تعلق نہیں ہے،
وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علی وہ ہے جس نے خدا کو پیدا کیا، علی وہ ہے جو رب ہے، علی وہ ہے جس نے مگر ان کے عقائد ہیں نہیں مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان میں یہ کہنے والے کہ میں ابھی ان کو دکھا نصیریوں کا ہوگا، ان کا نہیں۔ ہم ویسے یہ بحث نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں میں ویسے تشیع اس چیز کو قبول نہیں کر کرتا۔ سکتا۔ اچھی بہت اچھی بات۔ میسوی صاحب پلیز میری مکتب تشیع کے نام سے بہت سے لوگ آپ اتنی آگ بڑھا جو آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے آگ بڑھا رہے بول کے، میرے خیال میں بہتر ہے کہ مکتب اہل تشیع کی طرف سے اس سے آپ نے آگ لگوانی ہے، آپ لگا دیجیے جو مثالیں دے رہے۔ میں بتاؤں کہ رسول اکرم کو کس نے کہا کہ یہ کیا ہے، اور میں بتاؤں کہ رسول اکرم کو کس نے کہا کہ وہ مثلا بھول جاتے ہیں، وہ عصیان کرتے ہیں۔ میں بتاؤں کہ قرآن مجید اس کو دوسرے پہ رہے میں اس کو دوسرے میری بات پہ آپ ضرور نہ ہو، اس کو یوں کر لینا، یہ بحث مومنین کے لیے قرآن مجید نے کیا کہا، میں کیا کہوں، اس کو یوں لے جائے نا، میں اس کو بات کو کلوز کر صاحب میری بات یہ ہے، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ بات یہ کہ مکتب اہل تشیع جی میسوی صاحب مکتب اہل تشیع کی طرف سے واضح اعلان ہے کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہے، یہ ہمارے عقائد نہیں ہے۔ اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر کوئی الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں تو وہ جملہ آگے ہمارے عقائد نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا سنیے، ڈاکٹر صاحب سنیے، آپ میسوی صاحب پلیز ذرا بات کو آپ نے بات کی، میری بات سنیے نا۔ تم کو انتظار میں ہوں نا، نہیں دیکھیں یہ جملے اگر نہ کہتے نہیں میری بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ پروگرام میں سے نہیں چلے گا۔ بات آئی کیا پتہ وہ اچھی چیز نکل ہے، باقاعدہ یہ بات آپ بیچ میں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے، یہ دال میں کوئی کالا نہیں ہے، کوئی کالا نہیں۔ بات کیوں آپ کاٹ رہے میڈیا ہیں؟ پہ کیسی بات کر رہے ہیں جو اگر لوگوں کو کوئی نہیں چیز پتا۔ آپ نکال رہے ہیں اسی بات کو نکال لینا۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، جب آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ وہ مثالیں دے رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ بتائیں آپ آخر میں کیا بات نکال رہے ہیں؟ میں یہ سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں نے ان کی پوری گفتگو سنی ہے، ان کی بھی سنی ہے۔ اب جب بات آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے اکابر نے بڑا واضح طور پر موقف دیا ہے کہ آپ کسی مسلک کو نام لے کر تکفیر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، ان سے پوچھیں وہ کون ہے؟ بالکل اگر رسول اللہ کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہے، حضرت دین سے خارج ہے۔ ہاں دین سے خارج ہے۔ ختم کہہ دیا یعنی یہ آج بات طے ہو گئی کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق ہمارے عقیدے کے مطابق جو اثار رسول سے خارج ہے۔ ایک منٹ سنیں، ہم لوگ 2 سال پہلے ٹرانسمیشن کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد افراد کے نام لائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ 2 سال پہلے ٹرانسمیشن کر رہے تھے، ایران سے میں نے آپ کو بتایا فتویٰ آیا کہ یہ صحابہ کرام کی عزت کرنی ہے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ ایران سے فتویٰ آ گیا، عراق سے فتویٰ آ گیا، تو ختم ہو گئی نا بات۔ جی بالکل ختم ہو گئی۔ اب ڈاکٹر صاحب یہی چیز ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہہ دیا، اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہی تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہے۔ وہی یہ تو کہہ رہے ہیں، یعنی ہم بھی کہہ رہے ہیں جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کا ذکر ہی نہ کریں جو ہم کرتے ہی نہیں۔ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہوا تھا نا ڈاکٹر صاحب کہ بھائی ایک کیا شیعہ کو کافر کہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں مسلک کے طور پر نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے تو تکفیر کی بنیاد پر یہ بات کی مسئلہ کہاں کہ اس ملک میں یہ لفظ ختم ہو جائے، شیعہ کافر، دیوبندی کافر، بریلوی کافر، فلاں یہ کافر ختم ہو۔ مسئلہ کہاں کے ٹھہرتا ہے؟ دیکھیں ہماری عوام پوچھتی ہے سورہ منافقون بھی تو قرآن مجید میں موجود ہے، آپ کیا کیسے تشخیص دیں گے؟ آپ سورہ منافقون بھی تو قرآن مجید میں موجود ہے، واقع عقبہ بھی تو پیش آیا، حضور اکرم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، کیوں جناب عمار یاسر سے لوگ پوچھتے تھے کہ میرا نام تو نہیں، میرا نام تو نہیں، اس کا پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جو اصحاب رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے اور ان پہ آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ ختم، آپ کو اتنی وضاحت کرنے کی آپ تو مانتے ہیں چیزوں کیوں کر رہے ہیں وضاحت؟ جی جی کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب یہ آپ مانتے ہیں تو ہم انکار ہی نہیں کر رہے۔ اس لیے میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ہی ختم ہو رہا ہے۔ آپ نہیں مانتے، کون کہتا ہے آپ نہیں مانتے؟ ہم سارے صحابہ کا آپ لوگ مانتے ہیں، ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے نام اصحاب کے نام میں پر یہی ہوتے چیز ہیں۔ تو ختم کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جملے غلط لوگ بول دیتے ہیں، اس کو ختم ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر بلیو ہے سر ڈاکٹر صاحب اب میری بات کو اچھا قرآن میں ایک منٹ آپ نے میری بات سن لی ہے وگرنہ میں خاموش نہیں ہوں۔ وہ جو حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا ذکر جو رحم کرنے والے وہ قرآن مانتے ہیں نا اس کو، تو اس قرآن میں چاروں کا ذکر ہے نا، قرآن مجید میں جس کا ذکر ہمیں قبول ہے۔ یہ ایک سائیڈ ہو گئی، اب جس چیز کو میرے 1 منٹ میں بیچ نہیں بول رہے، یہ کلیئر ہو گیا، انہوں نے کہہ دیا جو رسول اللہ کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، یہ جو حضور کے مقدس صحابہ ہیں
ان کی تکفیر کرتا ہے، ان کے نزدیک بھی وہ دائرہ اسلام سے میرا خارج جملہ ہے۔ میں ریپیٹ کر دوں؟ ٹھیک ہے، اب میرے درمیان میں نہ بولیے نا، آپ اپنا ریپیٹ بعد میں کیجیے۔ اب جو ہمارا جھگڑا ہے نا وہ کیا ہے؟ جب میرے کسی مکتب فکر کے اسٹیج پر ایسی گفتگو ہوگی جس سے اہل تشیع کی دل آزاری ہوگی تو یہ کیا کہیں گے؟ کس نے دل آزاری کی؟ اہل سنت نے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ ہمارے اسٹیجز کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ایسے اتھرے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو شان صحابہ تو چھوڑیں، شان رسالت چھوڑیں، جو شان الوہیت کے اوپر بھی جا کر نہیں صبر کر رہے۔ تو اس لیے آج یہ بھی ہے نا، یہ سنیوں میں بھی کچھ ہو جاتا ہے، شیعوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ اسٹیج میں کوئی بیٹھا ہوا کر رہا ہو، آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ یہ نہیں، آپ اس وقت مسلک اہل سنت کے ترجمان، جی میں ترجمان ہی کر رہا ہوں، مکتب اہل تشیع کے ترجمان، یہ اس وقت مکتب اہل حدیث کے ترجمان، آپ تینوں کا عقیدہ نہیں۔ ہمارے نزدیک مطلقاً کسی مسلک کے اوپر کہ سارے شیعہ یہ ایسے نعوذ باللہ، میں بار بار وہ لفظ بھی نہیں آ رہا، میں پہلے تکفیر کے حوالے سے بات کر چکا، چھوڑ دینا وہابی فلان، یہ میں بالکل پورے چینل کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں ہمارا یہ نعرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ہم فتویٰ دیتے ہیں اس عمل پہ جو ضروریات دین کا، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے وہ جو غلط کر رہے ہیں اس شخص کے اوپر، اور جو اس کی تائید کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا فتویٰ، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ جی تو وہ ہے نہیں، بس بات ہی ختم ہو گئی اگر نہیں ہے۔ پھر مسعود آپ سم اپ کیجئے۔ جی اہل تشیع کے مقابلے میں اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہ سب طبقات جو ہیں یہ اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کے مقابلے میں سب اہل سنت۔ اور اہل سنت میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، کوئی بھی ایک بندہ بھی اہل بیت کے حق میں کوئی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے، یزید کو بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہنا چاہیے۔ سنیں تو صحیح صاحب، سنیں تو صحیح، میں جلتی پہ تیل کی بجائے پانی چھڑکتا، اچھا چلو پانی چلو، لاؤ پانی لاؤ، اور آپ پیٹرول سستا نہیں دیتے پھر پیٹرول چھڑکتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تینوں میں سے کوئی شخص اہل سنت کی کسی بھی ہستی کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہی چیز اہل بیت، یہی چیز جو ہے اہل تشیع کے ہاں سے اگر آنی چاہیے